अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहद स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम मिर्ज़ाइयत नए ज़ाविये से हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी हमारे उस्ताद ख़ावर रशीद भट्ट साहब मौजूद हैं। मसला हयातो वफ़ात मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गुज़िश्ता एपिसोड में हमारी बात चल रही थी, जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने जो अपनी किताब इज़ाला ओहाम में 30 आयात बतौर इस्तदलाल के ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर पेश की हैं, उन पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी था। 5 आयात जो हैं उनके ऊपर पिछली एपिसोड्स में हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। आज हम 6ठी आयत से जो उन्होंने बतौर दलील पेश की है आगाज़ करते हैं। कुरान मजीद से सूरा अल-अंबिया से आयत पेश करते हैं कि वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून अत-ताआम, और ख़ुद ही इसका तर्जमा जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने किया है वो ये है, जिसके ये माना है कि कोई हमने ऐसा जिस्म नहीं बनाया कि ज़िंदा तो हो मगर खाना ना खाता हो। और यहाँ से इस्तदलाल क्या करना चाह रहे हैं, कहते हैं क्योंकि जबकि कोई जिस्म खाकी बग़ैर तआम के नहीं रह सकता, यही सुन्नतुल्लाह है, तो फिर हज़रत मसीह क्यों कर अब तक बग़ैर ताम के ज़िंदा मौजूद हैं। यानी वो इसको दलील के तौर पे पेश कर रहे हैं कि वो कुरान कहता है कि हमने उनके जिस्म ऐसे नहीं बनाए कि जो खाना ना खाते हों। तो अगर ये माना जाए कि मसीह आसमान पे ज़िंदा गए हैं तो वो खाना नहीं खाते, तो इतने अरसे से ज़िंदा कैसे हैं। उस्ताद साहब, इस आयत के असल मानी व मफाहीम क्या हैं, इस पे ज़रा आप रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। पहली बात तो ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने जो इस्तदलालात किए हैं, अगर वो वाकई दुरुस्त हैं तो सवाल ये है कि उम्मत के अंदर सारी उम्मत गुमराह है। फिर किसी को कुरान मजीद की समझ नहीं आई, ये फिर उम्मत वसत कैसे हुई, ये हदायत याफ्ता उम्मत कैसे हो सकती है। सहाबा कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा आसमानों पर हैं, ताबीन कह रहे हैं, तबा ताबीन कह रहे हैं। हर ज़माने के अंदर उलमा मुहद्दिसीन जो हैं वो ऐसे गुज़रे, बल्कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी भी तस्लीम करता है और उसका बेटा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद वो भी तस्लीम करता है कि उम्मत के अंदर जो है वो लोग हयात मसीह के कायल थे। तो अगर कुरान मजीद के अंदर ये मसला इतना ही वाज़े तौर पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सारे जाहिल थे, सारे गुमराह थे। नतीजा ये निकलता है कि इन आयात का हरगिज़ वो मतलब नहीं है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ले रहा है। तो क्या है, उसकी तरफ हम आते हैं। अब उसने जो तर्जमा किया है उस पर आप गौर कीजिए। कहता है कि हमने कोई ऐसा जिस्म नहीं बनाया जो जिंदा हो और खाना ना खाता हो। अब फरिश्ते जो हैं क्या वो जिस्म वाले नहीं हैं? क्या वो खाना खाते हैं? इसका मतलब ये है कि उसने सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए ये तर्जमा किया है, हालांकि ये आयत का तर्जमा नहीं है। फिर यही वजह है कि शायद उसको चंद लाइनों के बाद समझ आ गई कि मैंने ये तर्जमा गलत कर दिया है। आगे जाकर वो सिर्फ खाकी जिस्मों की बात करना शुरू हो गया। ये खाकी का लफ्ज़ आगे जाकर उसने खाकी का लफ्ज़ जो है वो साथ ऐड कर दिया है, यानी फिर वो सिर्फ इंसानों के साथ उसने इसको जोड़ दिया है। तो हम उसको भी देख लेते हैं। क्या अल्लाह तबारक व तआला जो है वो खाकी जिस्मों को बग़ैर खाने पीने के ज़िंदा नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता है। अच्छा, जो इससे भी पहले एक बात मैं ये करना चाहूँगा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा आसमानों पर हैं बकौल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के कि वो खाना नहीं खा रहे। भाई इसकी दलील क्या है? हाँ, पहली तो बात ये है ना, भाई जिस बुनियाद पर उन्होंने ये सारा ताना बाना बुना है, पहले उसकी दलील दी जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पर गए हैं तो वो खाना नहीं खा रहे, लिहाजा वो फौत हो चुके हैं। भाई इसकी दलील क्या है? कि अल्लाह तबारक व तआला आसमानों पर खाना नहीं दे सकता किसी को? कादिर है। बल्कि कुरान मजीद से पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी, या अल्लाह हम पर आसमान से दस्तरखान नाज़िल अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, तो उस पर क्या था? खाने ही थे ना। इसका मतलब आसमान पर खाने भी मौजूद है भाई। तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ पर खाना नहीं मिल सकता? जो अल्लाह ताला उनको ज़िंदा आसमानों पर उठा सकता है, क्या वहाँ पर उनको खाना मुहैया नहीं कर सकता? पहले तो उनको ये साबित करना पड़ेगा। दूसरी बात कि इस आयत का जो मफहूम ले रहे हैं कि जी खाकी जिस्म जो है वो बग़ैर खाने के ज़िंदा नहीं रह सकता,
کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ خاکی جسم ہر وقت کھاتا رہتا ہے؟ آپ بھی کھانا کھاتے ہیں، میں بھی، کیا ہم ہر وقت کھاتے رہتے ہیں؟ میں تو صبح کو نہیں کھایا، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو کئی لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ کئی کئی دن کھانا نہیں کھاتے، ڈائٹ پہ ہوتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، روزہ رکھتے تھے، وصال جو آپ کرتے تھے اس کے اندر آپ جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھلاتا پلاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ قرآن مجید کو دیکھ لیجئے، اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے 309 سال تک جو ہے وہ رہے ہیں، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، آپ ان کو دیکھیں گے وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، 309 سال تک وہ رہے ہیں، بغیر کھانے پینے کے رہے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا وہ بغیر کھانے کے نہیں رہ سکتے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مثال دے دی قرآن مجید کے۔ اب یہی وجہ ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اس سارے استدلال کے خلاف تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے ہی اس کا سدباب کیا اور مسلمانوں کے ذمے ایک الزام لگا کر خود اس کا جواب دیا، جھوٹ بولا اس نے مسلمانوں کے اوپر، اور وہ جھوٹ بولنے کے بعد اس نے پھر اس کا جواب دیا جس سے پتہ چلے پڑھنے والے کو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف اصحاب کہف کا واقعہ پیش نہیں ہو سکتا۔ آپ یہاں پر پڑھیں تھوڑا سا آگے جا کر، اور اگر کوئی کہے کہ اصحاب کہف بغیر طعام کے زندہ موجود ہیں تو میں کہتا ہوں بس یہاں پر رک جائیں۔ کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے استدلال کے خلاف یہ پیش کرے کہ اصحاب کہف بغیر کھانے کے زندہ ہیں تو میں پھر اس کو بتاؤں گا کہ نہیں وہ زندگی دوسری زندگی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب مجھے بتائیں مسلمانوں میں سے کون اس کا قائل ہے کہ اصحاب کہف آج بھی زندہ ہیں بغیر کھانے کے؟ یہ اصل میں جملہ اس کا جو اس نے مسلمانوں کے کھاتے میں ڈالا، یعنی اپنی طرف سے ان کا ایک نظریہ پیش کیا کہ یہ ان کا نظریہ ہے، لہذا اس کا جواب یہ ہے۔ مسلمانوں کا تو یہ نظریہ ہی نہیں ہے۔ وہ زندہ رہے ہیں 309 سال، پھر اس کے بعد وہ سوئے رہے ہیں 309 سال، پھر اس کے بعد بیدار ہوئے ہیں، کھانا وغیرہ وہ لینے کے لیے گئے، پھر وہ سارا واقعہ جو ہے وہ موجود ہے، پھر اس کے بعد ان کو موت آ گئی۔ اب یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے وہ 309 سال والا مسئلہ نہیں چھیڑا، کیونکہ وہ زندہ تھے 309 سال تک، وہ بغیر کھانے پینے کے رہے، تو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں رہ سکتے؟ اس کو نہیں اس نے چھیڑا، اس نے مسلمانوں کے کھاتے میں ایک عقیدہ ڈالا اور اس کا جواب دینا شروع کر دیا۔ یعنی یہ اس طریقے سے عوام کو دھوکہ دے رہا ہے یہ بندہ۔ اچھا اب دیکھیے دنیا کے اندر، اب اس پر مزید غور کریں، دنیا کے اندر جو ہے وہ 309 سال تک جو ہے وہ زندہ رہے ہیں بغیر کھانے پینے کے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر گئے ہیں؟ آسمانوں میں۔ اور آسمانوں پر یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہمارے کتنے دنوں کے برابر ہے؟ قرآن مجید میں تو اس کا ذکر ملتا ہے وہ 1000 سال، ہمارا 1000 سال گزرے تو وہاں پر ایک دن گزرتا ہے، یعنی ہمارا 1000 سال یہاں پر گزرے گا اور وہاں پر ایک دن گزرے گا۔ تو یعنی ابھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر گئے ہوئے اس کے اعتبار سے کتنے دن ہوئے ہیں؟ 2 دن ہوئے ہیں۔ ہمارے اعتبار سے 2000 سال اور ان کے اعتبار سے 2 دن۔ اگر فرض کریں وہ 10,000 سال کے بعد آتے، ہمارے 10,000 سال کے بعد، تو وہاں پر ان کو کتنے دن گزریں گے؟ 10 دن۔ دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ 309 سال تک بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھ سکتا ہے تو وہاں پر 10 دن نہیں رکھ سکتا۔ لیکن یہ سارا بات اس وقت ہے جب ہم یہ تسلیم کریں کہ وہاں پر ان کو کھانا نہیں مل رہا۔ تو جب اس کی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر یہ استدلال کیسے ان کا درست ہو سکتا ہے؟ لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ سارا تانا بانا جو ہے وہ غلط ہے۔ اس کو ایک اور انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ دلیل مرزا غلام احمد قادیانی کے بھی خلاف ہے اور قادیانیوں کے بھی خلاف ہے۔ اگر یہ استدلال ہم درست مان لیں بالفرض تو وہ کیسے؟ جیسا کہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی اس پر کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں آسمانوں پر، تو اگر وہ بغیر کھائے پیے وہاں پر زندہ رہ سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ جو جس طرح یہ استدلال وہ کر رہے ہیں ہمارے عقیدے کے خلاف، اسی طرح یہ ان کے عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ اچھا استاد صاحب، اس کے ساتھ ہی اسی استدلال کے ساتھ کہ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام،
اس کے ساتھ ایک قرآن مجید کی مزید آیت جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. تو اللہ کی سنت تو یہی ہے کہ جو کھانا نہیں کھاتا وہ زندہ نہیں رہتا. تو اس سے بھی استدلال کر کے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ وفات پر استدلال کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ کھانا کھانا جو ہے انسانی ضرورت ہے. یہ نہیں مطلب کہ ہر وقت کھانا کھائے گا تو پھر ہی زندہ رہے گا. وقفے وقفے سے کھانا کھانا نہیں، یہ صرف انسانی خصوصیت ہے. اور اصل میں یہ مشرکین کے سوال کا جواب ہے. اچھا، وہ اصل میں نبی کے اوپر یہ اعتراض کرتے تھے ما لہٰذا الرسول، اس پیغمبر کو کیا ہے، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ جو انسانی جسم ہے یہ کھانا پینا اس کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر وقت بندہ کھاتا پیتا، وقفے وقفے سے کھاتا ہے نا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 10 دن نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہے اللہ کے پاس ہیں اور وہاں تو دن 1000 10 دن سال. نہ کھائیں گے، 11ویں دن زمین پر آ کر کھانا شروع کر دیں گے. لیکن یہ اس وقت ہے جب ہم یہ تسلیم کریں وہاں کھانا نہیں کہ وہاں ان کو کھانا نہیں مل رہا، اور اس کی دلیل ان کے پاس ہے کوئی نہیں. جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ سارا تانا بانا بنا ہے وہ بنیاد ہی ان کے پاس نہیں ہے. اور مزید اگر آپ غور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے اندر جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہوتی، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ اس وقت ہم بات مانیں گے جب وہ ثابت کریں گے کہ ان کو وہاں پر کھانا نہیں مل رہا. دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہوگا کہ اگر ہم مان لیں کہ وہاں پر ان کو کھانا نہیں بھی مل رہا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا؟ خود تو کر سکتے ہیں. اب دیکھیں قادیانی لوگ جو ہیں وہ بظاہر تو یہی کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، لیکن خود مان رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی سنت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ پہلے تو میں اپنی دلیل دوں گا نا قرآن مجید سے. اب دیکھیں دنیا کے اندر بغیر کھائے پیے 309 سال تک کوئی بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں. اصحاب کہف رہے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل ہوئی نا. بالکل. اچھا، اب دوسری جگہ پر آ جائے کہ مرزئی لوگ جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے. اس کا ہو سکتی ہے نہیں بلکہ ہوئی ہے، لیکن وہ لفظوں کے اندر نہیں مانیں گے. میں جب آپ کو مثال دوں گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی اور ناظرین کو سمجھ آئے گی کہ واقعی یہ تو قادیانی کو عقیدہ ہے کہ اللہ کی سنت جو ہے وہ بدل گئی ہے. مرزا غلام محمد قادیانی کا اور قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 2 طرح کی نبوت جاری تھی. اچھا. ایک حقیقی نبوت اور ایک مستقل نبوت. حقیقی نبوت کا مطلب ہوتا ہے شریعت والی نبوت. مستقل نبوت کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی کو نبی بنائے لیکن وہ پچھلی شریعت کا تابع ہو. نبی علیہ السلام سے پہلے کہتے ہیں جی یہ 2 طرح کی نبوتیں جاری تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے یہ 2 طرح کی نبوتیں ختم ہو گئیں اور ایک طرح کی نبوت جو ہے وہ جاری ہوگی، ایک تیسری قسم جاری ہوگی امتی نبوت کی، کہ امت کا کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی پیروی کر کے نبی بن جائے گا، اور وہ مرزا غلام محمد قادیانی بن گیا ہے. اب یہاں پر اللہ کی سنت تبدیل ہوئی کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی پہلی 2 طرح کی شریعتیں نبوتیں وہ نہیں آ سکتی. نہ نبی علیہ السلام کے بعد حقیقی نبوت آ سکتی ہے، نہ مستقل نبوت آ سکتی ہے. ہاں امتی نبوت جو ہے وہ آ سکتی ہے جو پہلے امت میں نہیں تھی، پہلی امتوں میں وہ موجود نہیں تھی. تو اب یہ اللہ کی سنت تبدیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یعنی قادیانی لوگ خود اپنے عقیدے کے اندر یہ بات مانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کر سکتا ہے. بالکل. تو سنت یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ خاکی جسم جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر کھانے پینے کے بھی اس کو زندہ رکھ سکتا ہے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ جزاک اللہ خیر استاد صاحب، آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس کے تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ واضح کیا. انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں مزید جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ کر کے ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے. امید ہے ناظرین نے آج کے پروگرام سے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی اور ان مغالطات اور ان غلط قسم کے استدلالات کی حقیقت جو ہے وہ اس سے واقف ہوئے ہوں گے.
اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔